डिटेल्स। माय नेम इज़ शेख समीर। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिन स्टोरीज़ जो बेसिकली हमारा एक सिलसिला चल रहा है जिन स्टोरीज़ सुनाने का, तो मैंने सोचा कि आज, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर एक प्रोमो जो बनाया था समझ लें, उसमें मैंने बताया था कि हम उसके ऊपर बात करेंगे जो हमारे घर घर के अंदर परेशानियाँ और जो अमराज पैदा हो रहे हैं नए नए, जिसका हमें पता नहीं होता, तो उस पर भी बात करेंगे। मगर मैंने एक चीज़ सोची इस हफ्ते के, यार अब जिन स्टोरीज़ का एक सिलसिला चल रहा है हमारा, हम सुना रहे हैं जिन स्टोरीज़, तो क्यों ना पहले हम ये जानें कि ये मखलूक है क्या, इसके इरादे क्या हैं और ये कब से है, क्या नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अब जब हमें मिलेगी, इन्फॉर्मेटिव आपको लगेगा ये एक पूरा कंटेंट, तो फिर आपको पता चलेगा, आपको आगे सुनने में मज़ा भी आएगा। क्योंकि जिसको देखो मीन्स जिसको तो नहीं देखो खैर, तो जिन स्टोरीज़ में सुनाने में, जैसे अब मेरे पास कोई वाकया किसी ने मुझे सेंड किया, कोई अपनी स्टोरी सेंड की, तो मैंने आगे वो आपको फॉरवर्ड कर दी, मीन्स आगे आपके सामने सुना दी, आपको बता दी कि भाई ये इस तरीके से, मगर वो फील और दूसरा कि ये कि उसमें फिर वो मज़ा नहीं आ रहा। मीन्स कि अब जब जिस चीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं, जब उस चीज़ को जानेंगे तो फिर हमें और मज़ा आएगा कि एक तो मज़ा भी आएगा, ऊपर से एक हमें अवेयरनेस भी आएगी कि यार यहाँ अच्छा यहाँ हम प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, तो अब हमें आगे ये प्रॉब्लम्स नहीं करनी, हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी। मीन्स कि जो पहले लोगों ने मिस्टेक्स की, जिनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, जो अब तक हो रही हैं, अगर वो आगे किसी को बताते हैं अपने बारे में कि यार मुझसे ये गलती हुई थी, इट मीन्स कि यार उसको मोहतात कर दिया उसने कि आपने वो गलती नहीं करनी है क्योंकि मैं भुगत रहा हूँ। अब वो नहीं चाहेगा कि वो दूसरा बंदा भी उसी के उसके ऊपर चले। तो खैर असल में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये टॉपिक जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव भी है, और तमाम स्टोरीज़ जो आज जितने लोग सुना रहे हैं वो अराउंड करती है जिन्नातों के गिर्द। ठीक है, तो जिन्नात असल में है क्या, ये हम सबको मालूम है कि अल्लाह की एक मखलूक है, एग्जिस्ट करती है, और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते कि वो सोचते हैं कि ये है ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, कुरान में इसका जिक्र है और अहादीसें बहुत हैं। इवन के इनकी जो हुलिये हैं ना, उनके ऊपर भी अहादीस हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये आग से बनी है मखलूक। जैसे हम इंसान हैं वैसे ये मखलूक है। जब इंसान दुनिया में नहीं थे उससे पहले जिन्नात थे और पूरी दुनिया में फैले हुए थे, अब भी फैले हुए हैं, मगर हमारे और इनके दरमियान अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो एक हिजाब आड़े आ गया हम दोनों मखलूक़ात के बीच में, और ये हमारे लिए बेहतरी है ना देखना। अब जैसे हम इंसानों के अंदर शरीर भी हैं, नेक भी हैं, बद भी हैं, उसी तरीके से इनके अंदर भी नेक भी हैं, शरीर भी हैं, बद भी हैं, और मगर इनके अंदर एक ये चीज़ पाई जाती है कि इनकी जो तबीयत है उसके अंदर शर है। और आग से बने बेसिकली तो इनका जो तकब्बुर कह लें, एक तकब्बुर होता है इनके अंदर। शरीर है, आग बेसिकली चाहती ही यही है कि वो सबको खा जाए, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई, गालिब आना चाहती है। तो और सबसे बड़ी चीज़ जो हम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अट्रैक्ट करती है, जिस चीज़ के ऊपर अटैक ज़्यादा करती है, वो लेडीज़ है। किस तरीके से? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम वीक होता है, डरती थोड़ी सी ज़्यादा हैं। और आपने देखा होगा कई मज़ारात पर या कई घरों के अंदर जुमेरात वाले दिन कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हाज़िरी आ रही होती है, और हमने अक्सर औक़ात ये सुना है कि वो जो हाज़िरी है वो किसी फलां बुज़ुर्ग की है या वो किसी मज़ार वाले बुज़ुर्ग की है। तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ना खुदा ऐसा। ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ, वो सारी जिन्नाती मामलात होते हैं ये। क्योंकि जो बुज़ुर्गान दीन शरीयत पर चले और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के वक्त कर दी, बिल्कुल उनकी इबादत में गुजार दी, जिनको औरत से कोई लेना देना नहीं था, वो कैसे अब जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और उसके बाद फिर उनकी रूह जो है वो किसी औरत के अंदर दाखिल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। खैर ये सारे वो एक धोखा है। ये बेसिकली ये एक जो अब जैसे हमारी यहाँ कौमें हैं ना, इनके भी कौमें होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा शर पसंद होती है, कोई नेक भी होती है। तो
اس طریقے سے ہر چیز ان میں اس نیچر کے حساب سے کامن ہے. باقی آگے اب یہ لیڈیز کے حساب سے جیسے میں بات کر رہا تھا کہ لیڈیز پہ زیادہ غالب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک تو سینسیٹیو ہوتی ہیں, ڈرتی زیادہ ہیں, اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہے, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابی دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کچھ ایسی مخلوق ہے جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتی, اور وہ مکھیوں کی طرح بن بناتی ہے, کاٹتی ہیں مجھے مچھروں کی طرح جیسے, اور وہ مجھے تنگ بہت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی دجانہ, وہ جنات ہیں, اور تو وہ جنات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا آپ نے کہ اے علی, میں ایک عبارت آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کلمات تم لکھو جناتوں کے نام. تو وہ اب ہم نے کافی یہ سنا ہے کہ ایک خط ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے نام پہ خط لکھا تھا, وہ اس خط کے نام سے بڑا مشہور ہے اور وہ ہے بھی ابھی. تو وہ کچھ میرے خیال میں ایک حدیث میں ملتا ہے وہ, تو لوگ اس کو کچھ فریم کر کے اپنے گھروں میں بھی لگا دیتے ہیں, جس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو. تو وہ آپ نے جب وہ عبارت بتائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو آپ نے جب وہ خط لکھنے کے بعد وہ خط جب حضرت ابی دجانہ کے حوالے کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی دجانہ, آپ جائیں اور رات میں جب آپ سونے لگیں تو اپنے تکیے کے نیچے جو ہے اس خط کو رکھ دیے گا. تو جب وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھا تو ایک شور و غل ہو گیا, ہر طرف شور شرابہ, رونے پیٹنے کی آوازیں بہت زیادہ, اور ان کو ایسی بو آ رہی تھی جیسے کوئی چیز جلتی ہو. ایک جلنے کے بعد جو ایک سمجھ لیں کہ بدبو نکلتی ہے, اس ٹائپ کی ایک ان کو بدبو آ رہی تھی بہت زیادہ. تو پھر انہوں نے عرض کی کہ اے ابی دجانہ, ہمیں معاف فرما دیں اور ہم جل رہے ہیں. تو پھر جب بہت زیادہ ظاہر ہے جو نبی کے صحبت یافتہ ہیں, پھر ان کے اندر تو پھر ان کے اخلاق تو ماشاءاللہ, اور پھر ان کے اندر ایک نرمی, تو صحبت کا اثر ہے الحمدللہ, کہ پھر آپ نے وہ خط جو ہے فوراً نکال لیا اپنے تکیے کے نیچے سے. تو پھر جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے دوسرے دن, تو آپ نے سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ رات میں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی دجانہ, تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے وہ خط نکال لیا, نہیں تو قیامت تک ان کی جو اس قوم کے جو جنات تھے وہ قیامت تک جلدے ہی رہتے. تو اب یہ ایک ثابت ہے ایک چیز اس سے بھی. اور ہمارے یہاں تو اب آ کر بہت زیادہ ان چیزوں کا جو ہے وہ انٹرفیئر بڑھا ہے, کہ جیسے کہ اب ہمارے گھر کے اندر, ہم تمام لوگوں کے گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یار بہت زیادہ پہلے سے زیادہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں, مرض بڑھتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ریزن کیا ہے. تو اس کا سب سے بڑا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دین سے دوری. ٹھیک ہے, سب سے بڑی تو ایک جو وجہ ہے وہ یہی ہے, دین سے دوری. اور دوسری وجہ جو ہے وہ ہے پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا. جو شخص اس چیز کے اوپر عمل نہیں کر سکتا, اس پہ ہی لازمی اٹیک کرتے ہیں. اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار ہم ہی کیوں, مینس کہ ہم مسلمانوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے, ان کے اوپر زیادہ تر جنات چڑھتے ہیں اور کسی کے اوپر تو آتے نہیں ہیں, کفار پہ تو آتے نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے. خیر, دیندار کے اوپر اس لیے زیادہ کے اوپر اس لیے زیادہ اٹیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور وہ سیدھی راہ پہ ہوتا ہے. اب ایک مثال لے لیں کہ چور چوری کرنے وہیں آتا ہے جہاں پر قیمتی سامان ہوتا ہے. اب وہ خالی جگہ پر خالی گھر میں تو آئے گا نہیں چوری کرنے. اور ایسا نہیں ہے کہ کفاروں کے اوپر اور کہ اس طرح کے جو ہے ان کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے جناتی, کیونکہ اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو سب سے زیادہ سوسائڈز جو ہیں وہ باہر ممالک میں ہی ہوتی ہیں جو کفار ہیں. بیسیکلی ایمان کی کمزوری ہے. اور دوسرا یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہی آپ کے دماغ پہ ہیں. جب انسان پوزیسڈ ہوتا ہے نا, تو ایک تو سب سے بڑی چیز دیکھیں, جب یہ انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ وجوہات ہیں جو جس وقت یہ داخل ہوتے ہیں
जब आप शदीद गुस्से में होंगे, हमें मना फरमाया गया है कि गुस्सा नहीं करना। जब आप शदीद गुस्से में होंगे या आपके एक आपका जो इर्द गिर्द का आपका निज़ाम है ना एक बॉडी का, वो खुल जाता है। जब आप अपने आपे में नहीं होते, ये एंटर कर जाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तन्हा फील करते हैं, अपने आप को अलग थलग रहते हैं, एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो एक सूरत होती है जब आपकी ये बॉडी में दाखिल हो सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज़, जब आप नापाक होंगे तो फिर नापाकी के अंदर ही आप चीज़ें जो है आपके ऊपर हावी होंगी, आप पर गालिब आ जाएंगी। अब ओहो, हमारे मुर्शिद फरमाते हैं मियाँ हुजूर के सबसे बड़ा रीज़न जो है ना इनका, कि वो कहते हैं, फरमाते हैं कि पहले के दौर के अंदर हम लोगों को ये कहते हैं ना कि यार उनको क्या पता था पिछले लोगों को जो हमें पता है। मीन्स कि अब साइंस ने अब तरक्की की है, पहले वालों को क्या पता था भाई? पहले वाले भी अपनी लाइफ हमसे अच्छी गुजार के गए हैं। हम इन सारी फैसिलिटीज़ नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो लाइफ है ना वो हमसे बहुत अच्छी गुजारी है। और जो उनके जो टोटके भी होते थे ना वो आज तक यूज़ होते हैं और आज तक वो काफ़ी कारआमद हैं। एटलीस्ट मैं तो बड़े करता हूँ। तो खैर, अब जो हमारे मुर्शिद हैं वो फरमाते हैं कि ये जो मखलूक है ना, ये हमने इनको खुद इन्विटेशंस दिए अपने घरों में दाखिल होने के लिए। किस तरीके से? कहते हैं कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो पहले के हमारे बुजुर्ग थे, वो अपने जो उनके घर के वॉशरूम्स होते हैं ना वो बनाते थे घर से बाहर, ठीक है। घर से बाहर वॉशरूम होते थे, या तो घर में बिल्कुल आखिरी सहन के कॉर्नर पे एक वॉशरूम होता था, जो वहाँ पर जो है अपनी रफ़ाए हाजत के लिए लोग जाया करते थे। तो अब क्या है जी, हमने अपनी फैसिलिटीज़ तो देखी मगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे कि हर रूम के अंदर एक अटैच बाथ, हर 2 रूम से उसके बाद एक वॉशरूम है। तो ज़ाहिर है हमने खुद दावत दी है और शयातीन होते हैं उस जगह पर। तो और अगर अब लोग इससे डिनाई भी करते हैं कि यार नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, हमारे साथ तो आज तक कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो भाई हमें दुआ भी सिखाई गई है बाथरूम में जाने से पहले की। जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हमें दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, ए अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ तेरी खबीस जिनों से, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो इट मीन्स कि है वहाँ पर। ऐसा तो आप नहीं कह सकता इंसान के यार नहीं हमारे घर में तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है भाई। हमें मगरिब के बाद चिराग बुझाने का हुक्म है, अपने बर्तन ढाँप दो। ये सारी किसी वजह से हमें फरमाया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अहादीस हम तक पहुँची हैं। खैर, अब हर इंसान जो है वो, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कोई नेगेटिविटी यहाँ पर मौजूद होती है और वहाँ पर कोई इंसान जब इंटर करता है तो उसका ज़मीर उसको वहीं पर एक नोटिफिकेशन उसके माइंड में आ जाती है कि यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझ जाओ। और कोई भी काम में आपको बताऊँ ना, कोई चाहे जितना भी कोई गुनाहगार बंदा हो, कुछ भी हो, मगर जब वो गुनाह की तरफ बढ़ता है या कोई गलत काम के लिए बढ़ता है या कुछ भी XYZ कुछ भी करता है, तो हमारा ज़मीर हमें पहले ही वहाँ पर जो है ना गंदा कर चुका होता है कि तुम ये गलत काम कर रहे हो तो नहीं करो। तो यही एक जो शैतान गालिब होता है, दीन से दूरी, जो हमारे सबसे बड़ी चीज़ तो मीन्स के बाकी ना बाकी का सबसे पहले ख्याल रखना। और जो हमें सबसे पहले तो ये करने के बाद जो है हम काफ़ी हद तक बच जाएंगे, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। आप अपने जैसे घर की सफाई रखते हैं, अपनी सफाई रखना, पाक रहना सबसे बड़ी चीज़, वो सबसे अहम है। तो अब नेक्स्ट जो है वो इसके बारे में ये है कि अच्छा जी, तो अब एक सवाल ये था मीन्स के किस तरीके से ये जब बॉडी के अंदर इंसान के दाखिल हो जाते हैं तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बॉडी के अंदर, या हमें कैसे पता चलता है कि ये बंदा पोजेस्ड है, इसके अंदर कोई ना कोई आ चुका है या जिन चढ़ चुका है इसके ऊपर। तो देखें, एक तो ये होता है कि खामोशी से अपना काम करना, मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर एक वायरस गया और आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपको ठंड भी लगेगी, जैसे मलेरिया का
آہستہ آہستہ آپ دن بھر کام کرتے رہیں گے، سیٹ رہیں گے، جب آپ کو شام ہوگی تو ایک دم آپ کو سردی لگے گی، بہت تیز بخار ہو جائے گا، اٹ مینس کہ آپ پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا آپ پر. ایسے ہی ان کا بھی ہے. جب انسان جنون میں ہوتا ہے نا، تو جب وہ جنون میں آتا ہے تو پھر سمجھ لو اس پہ ظاہر ہو گیا، کہ پھر دیکھنے والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اس کے اوپر کچھ ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو فیل نہیں ہوتا، اور آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. مینس کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کے جو آرگنس ہیں ان میں بڑی پرابلمس آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو بلڈ کے اندر آپ کے جرمز پیدا ہوں گے. آپ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت لوگوں کو دیکھا، میرے اپنے ریلیٹیوز کے اندر ایسے ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک اچانک سے بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیماری ہو گئی ان کو، مینس کے کافی بیڈ ریسٹ پہ گئے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں ان کی بالکل کلیئر. ڈاکٹرز پریشان کہ یار ان کے بلڈ کے سیمپلس لو، بلڈ کے اندر جرمز آ رہے ہیں جی. اب وہ بلڈ کے اندر جب آپ ان کو دوائیاں دیتے رہیں گے تو وہ دوائیاں الٹا ریئیکشن کرتی ہیں، کیونکہ اس کو مرض تو ہوتا نہیں ہے وہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون. تو یہ ہمارے باڈی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور لکھتے ہیں بعض اہل روحانیت کا قول ہے کہ جتنے بھی جنیاتی یا جناتی مرض ہیں بلڈ کے، جو جراثیم ہوتے ہیں بلڈ کے اندر، وہ جناتی ہی ہیں. مطلب کہ بڑی بیماریاں لے لیں آپ، جیسے کینسر ہو گیا یا اس ٹائپ کی بیماریاں ہو گئیں، یہ زیادہ تر ہوتی انہی کی وجہ سے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یار اگر ہمیں کوئی باہر سے یہ کہتا ہے نا ڈاکٹر کہ یار اب وہ لیزر کوئی شوائیں لگوا لو اس کے تو یہ سیٹ ہو جائے گا، وہ حصہ جلا دیں گے باڈی کا جہاں پر اس کی پرابلم ہوئی ہوئی ہے، تو ہم وہ فوراً مان لیتے ہیں. مگر ہمارے قریب کا کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی صاحب علم، صاحب نظر بندہ اگر ہم سے آگے کہتا ہے نا کہ یار جو نا اس کے اوپر یہ آیتیں صورتیں پڑھ کے بھی اس کے اوپر دم کر دو، اس کو پانی پلا دو پڑا ہوا، یا اس کو بولو کہ یہ صورت پڑھ لے، خود پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے، تو اس سے بھی نہیں جی. یہ اس کو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم پرست ہے. مینس ہوتا ہے یہاں پر، میں اچھی طرح کے طریقے سے جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو فتوے دینے میں دیر نہیں لگاتے. اچھا جی، اب ایک ان کا حلیہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے وہ بھی ایک جو ہے حدیث میں، کیونکہ یہ جتنا بھی میں نے کانٹینٹ ریڈی کیا ہے یہ جو میرے مرشد ہیں میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہی کے جو بیانات ہیں میں نے انہی سے کچھ چیزیں نکالی ہیں اور وہی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ بعض لوگ نہیں سنتے، وہ 2-3 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں، مگر بھائی اگر آپ سنیں گے تو پھر آپ سنتے ہی رہ جائیں گے. کیونکہ جو انفارمیشن وہاں آپ کو ملے گی نا، وہاں سے مراد کے کسی بھی آپ دیندار بندے کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں، کوئی کسی کا بیان لگا لیں، آپ کو جو انفارمیشنز ملیں گی وہ آپ کو لگتا ہے 2 گھنٹے کا بیان ہے، مگر آپ کو 2 گھنٹے میں جو سیکھنے کو ملتا ہے نا، اور پھر محفل، اللہ والوں کی محفل میں آپ جب داخل رہتے ہیں تو فرشتے رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں، چاہے آپ وہ گھر پہ بیٹھ کے سن لیں یا اس محفل میں جا کے سن لیں. تو اب کہتے ہیں کہ ان کی اشکال مختلف ہوتی ہیں جب ظاہر ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوں. آپ نے اونٹ کے ہونٹ دیکھیں گے، بڑے بڑے ہونٹ، اس ٹائپ کے ہونٹ ہوتے ہیں. پیر ان کے بھینس کی طرح ہوتے ہیں، اور جیسے سمجھ لیں کہ گھوڑے کے پاؤں یا بھینس کے کہہ لیں، وہی بھینس کے یا اونٹ کے اس طریقے سے پیر ہوتے ہیں. ہونٹ جو ہیں ان کی طرح ہوتے ہیں، اونٹ کی طرح ہوتے ہیں. سر پہ بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں. اچھا یہ کہاں سے انفارمیشن ملی، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو 2 دربار میں تھا ایک جن، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر جو جن تھا، اس جن کا نام تھا بختر نوش، جو سب سے طاقتور جنات تھا. تو اس نے ان کے بارے میں جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کرتا تھا. جنوں کے اندر سب سے طاقتور جن تھا وہ، کیونکہ وہ ایک پورا ایک قصہ ہے جو تخت کے بارے میں جو
اسی بختر نوش نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا. تو اب وہ فرماتے ہیں جو اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کے جو اور لوگ تھے جو عالم تھے آپ کے درباری تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بات کرتا تھا نا تو وہ منہ سے آگ نکالتا تھا, اور اس کے سر پہ اتنے بڑے بڑے سینگ تھے جیسے کوئی بہت بڑے بیل کے سینگ ہوتے ہیں, اس ٹائپ کے سینگ تھے اس کے سر پہ. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ مگرمچھ کی طرح تھا, اور بعض جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ اونٹ کی طرح تھا, اور اس کے سر پر سینگ تھے, بڑے بڑے پاؤں اس کے ویسے ہی تھے جیسے بھینس کے ہوتے ہیں, اور ہاتھ اس کے ریچھ کے جیسے. اب ہم نے کئی جگہ پر ایسا دیکھا ہے جو کئی لوگوں کو یہ چیزیں نظر آئی ہیں, ان کو ریچھ کی صورت میں بھی نظر آئی ہیں, اور جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر الٹے تھے یا پیر گھوڑے کے ٹائپ کے تھے, یہی ہے سر وہ چیزیں یہی ہیں. اور ابھی میں آپ کو ایک بڑا زبردست واقعہ بھی سناؤں گا, اور اس واقعے کو میں خود بھی جانتا ہوں. وہ کیوں واقعے کو جانتا ہوں میں, کیونکہ ہمارے جو میاں حضور ہیں ان کے پاس ایک فیملی آتی ہے پوری یہاں پر, اور ہمیں مرشد نے ہمارے یہ جب بیان فرماتے ہیں, جب ہمیں بتاتے ہیں محتاط رہنے کی, بتاتے ہیں ہمیں کہ اس طریقے سے محتاط رہو, تو انہوں نے ایک اسٹوری ان کی بھی بتائی تھی ہمیں, ایک قصہ بتایا تھا ان کے بارے میں, تو میں وہ آپ کو بھی بتاؤں گا, تو آپ کو وہ قصہ سن کے بڑا مزہ آئے گا. مزے سے مراد کہ یار ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات کو اچھال لیں یا کسی کا کوئی مذاق بنا رہے ہیں, ایسا اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کبھی. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اگر آپ کی بات سے دوسرے بندے کو فائدہ مل رہا ہے تو پھر کیوں نہ بانٹا جائے فائدہ, کیونکہ نقصان تو ایک ہو گیا نا, دیکھیں نقصان تو ایک بندہ اٹھا رہا ہے, اب فائدہ اگر تیسرے بندے کو وہی چیز سیکھ کے اگر فائدہ مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ نقصان اٹھائے. تو مرشد فرما رہے تھے کہ ان کے پاس ایک ایسا خاندان بھی آتا ہے جو تقریباً 200 سال سے اس پرابلم کے اندر پھنسا ہوا ہے. اب 200 سال سے مراد یہ کہ ان کا جو انڈیا سے وہ بلانگ کرتے تھے, اب تو یہاں پر رہتے ہیں پاکستان میں, تو ان کی ملاقات جو ہے میاں حضور سے ہوتی رہتی ہے. میاں حضور جی میرے مہربان ہیں, مرشد ہیں, ان کے میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں جو ہمیں انہوں نے بتایا اس کے بارے میں, اور ہمیں محتاط رہنے کی بھی کافی انہوں نے جو ہے وہ بتائیں چیزیں کہ آپ یہ کام کریں تو آپ محتاط رہ سکتے ہیں, اور ان چیزوں پر عمل کریں, دین کو نہ چھوڑیں. وہ ظاہر ہے بتاتے ہیں ساری چیزیں ہمیں. تو وہ آپ فرما رہے تھے کہ تقریباً 200 سال سے یہ خاندان جو ہے اس پرابلم میں گھرا ہوا ہے, اور بات جن سے شروع ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ 200 سال پہلے جو ان کے خاندان کے سب سے بڑے ہیڈ تھے, سب سے بڑے جو دادا کہہ لیں وہ تھے, تو وہ ماشاءاللہ بڑے نمازی, پرہیزگار, تہجد گزار تھے. اچھا ان کی دوستی ایک ہوئی جن سے, جن مینس ایک جنات سے. تو ہوئی کیسے کہ یہ مسجد میں جاتے تھے تہجد پڑھتے تو وہ بھی آتا تھا, تو اب ایسے کرتے کرتے ان کی بات چیت وہاں پر اسٹارٹ ہوئی, اور اب یہ ان کی دوستی ہو گئی وہاں سے. جب ان کی دوستی ہو گئی تو پھر ان سے پتہ نہیں کیا ایک بحث و مباحثہ ہوا کسی بات پہ, اور وہ جو جن تھا اس سے ان کی بحث ہوئی. بحث ہونے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں تو جا رہا ہوں مگر میری دشمنی اب تیری نسلیں بھگتیں گی. تو وہ یہ بات کہہ کر تو وہ چلا گیا وہاں سے. خیر اب جو جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا ان کی عمر تقریباً 35 to 40 ہوگی اس وقت, 35 سے 40 سال کے درمیان ان کی ایج ہوگی. تو ان کو ایک مرض لاحق ہوا. وہ مرض ایسا تھا کہ سمجھ لیں کہ وہ اس کے اندر بندہ سوکھتا جاتا ہے, وہ بالکل کمزور ہوتے گئے. ہڈیاں جو ہیں ان کی ایک نیرو بون پرابلم اسٹارٹ ہو گیا ہڈیوں کا, اور جو ہڈیوں کا گودا ہوتا ہے وہ ختم ہونا اسٹارٹ ہو گیا, اور بالکل کمزور سوکھ کے وہ 2-4 سال زندہ رہے, اس کے بعد وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ بتاتے ہیں وہاں سے جو ان کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا ہے, تو قریب میاں حضور فرما رہے تھے کہ ان کے خاندان کے 40 سے 50 لوگ اسی مرض میں مبتلا ہو کے انتقال فرما گئے جو اب تک ہیں, اور بتا رہے تھے کہ ابھی بھی 4 سے 5 لوگ ایسے ہیں ان کے خاندان میں جن کو یہ مرض ہے. اچھا اب مرض کا اسٹارٹ ہونا کیا ہے کہ 35 سے 40 سال کی ایج بندے ایج پہ پہنچا اس کو یہ مرض ہو جائے گا.
اب فیملی میں چار اگر مرد ہیں ان کے گھر کے اندر، چار مردوں میں سے ایک کو ہوگا، دو کو ہوگا، اس طریقے سے وہ آج تک چلے ہی جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے علاج نہیں کروایا، علاج بہت کروایا، ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کروایا، کوئی اس کا حل نہیں نکلا۔ اب میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاندان تھا جو اس دور کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے اوپر بھی پڑے رہتے تھے، مینس کہ وہاں کی، اور پھر وہاں پر ایک صاحب بزرگ آئے بڑے، انہوں نے ان سے رجوع کیا کہ حضرت ہمارے ساتھ یہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعا ہے اور بدعا کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ خیر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بھائی شفا عطا فرما سکتا ہے، جس سے چاہے وہ جو چاہے، اللہ پاک ہر سب کچھ، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام۔ تو خیر، آج بھی جو ہے ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھگت رہی ہیں اس کام کو، جو مینس کہ جو ان سے بد کلامی ان کی ہوئی تھی وہ ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں، جیسا کہ وہ جن کہہ کر گیا تھا۔ تو جی یہ اب جو لوگ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی کر لیں، یا تو پھر آپ بڑا سوچ سمجھ کے اس کام میں ہاتھ ڈالیے گا، کیونکہ ان کی نہ دوستی نہ دشمنی۔ آپ بس اللہ اللہ کریں اور دعا کیا کریں کہ ایسی چیزیں آپ کو نہ نظر آئیں، نہ آپ کا کبھی واسطہ پڑے ان چیزوں سے، کیونکہ جس دن آپ دیکھ لیں گے اس دن آپ، ظاہر ہے کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کافی لوگ ایسے ہیں جو پھر ہوش میں نہیں آتے۔ تو یہ بھی ایک معاملات ہیں ان چیزوں کے سارے۔ اچھا، تو یہ جو تھا، ایک میاں حضور نے ایک اسٹوری بتائی تھی، ایک چھوٹی سی، ایک واقعہ ہمیں بتا رہے تھے، ہمیں ایک واقعہ بتانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اویئرنیس آئے لوگوں کے اندر، جو لوگ عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بے شک بنیں، اور ظاہر ہے ہمیں ہمیشہ جو تعلیم دی گئی ہے نا وہ یہ دی گئی ہے کہ آپ کوئی وظیفہ اگر پڑھ بھی رہے ہیں، کوئی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو جس کا کلام ہے وہ کلام اسی کے لیے پڑھو۔ یہ اپنی نیت کے اندر جو نا، یہ کبھی مت لے کر آنا کہ میرے سامنے یہ چیز آئی تو میں اس کو حاصل کر لوں گا اور میں اللہ دین کا چراغ بنا کے اس کو جلا کے میں ہر چیز مانگ لوں گا۔ ہمارے مرشد ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھو، تو اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا اور وہ بہتر دینے والا ہے سب سے۔ تو کسی اور چیز کے اس میں مت پڑھنا کبھی بھی، اپنی نیت کو صاف رکھنا، جو تمہاری نیت ہوگی وہی اسی پہ تمہارا صلہ ملے گا جو بھی ہے۔ تو جی یہ آج کی کچھ باتیں تھیں، اور اگر کہیں بیچ میں نے غلطی کی ہو تو معذرت، اور جو ہمارے مرشد نے باتیں فرمائیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش رکھی، اور بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بیسک سی چیزیں ہیں کہ جیسے ہم واش رومز جاتے ہیں تو دعا جس کو یاد نہیں ہے، یا چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی یاد کروا دیں تو زیادہ بہتر ہے، یا اندر جانے کی، باہر آنے کی، گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا، کیونکہ ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے نا تو اس کے بڑے فائدے ہیں اور بہت زبردست ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، اب گھر میں جب داخل ہو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آپ جب گھر میں داخل ہو تو سلام عرض کرو، چاہے آپ کے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر پکڑ دی نا تو پھر لائف بن جائے گی۔ تو یہ تھا، اللہ پاک جو ہے ہم سب کو، آپ سب کو سلامت رکھے اور تمام شیاطین وغیرہ کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور بس یہ کچھ اسٹوریز تھی، چھوٹی سی اسٹوری تھی ایک، باقی کچھ باتیں تھیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اگر پسند آئی ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا، لائک بھی کریے گا، اور دوسروں تک شیئر بھی کریے گا اسٹوری کو۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔